अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तफ्तीश विद इमदाद सुमरो के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो। मैं मौजूद हूं पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर से, जिसको पंजाब का दिल कहा जाता है, और मेरे साथ यहाँ के सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बड़े नाम अनवर सुमरो साहब हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में गवर्नेंस की क्या पोजीशन है, यहाँ पर रुश्वत कितनी ली जाती है, कमीशन की क्या पोजीशन है, आम बंदे के हालात क्या हैं। इस तमाम मामलात पे आज हम उनसे कुछ डिस्कस करेंगे और आपके खिदमत में हाज़िर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अनवर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पंजाब में गवर्नेंस के क्या हालात हैं, और हमें तो ये तासुर दिया जाता है कि पंजाब में शरीफ ख़ानदान की बादशाहत है या शहनशाहत है और शरीफ फैमिली ही सबको कंट्रोल करती है, तो इसमें कुछ हकीकत है? देखिए, बात ये है कि सुमरो साहब, यहाँ पे गवर्नेंस जो है उस चलती है, हुकूमत चलती है कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर पर सूबे में, और वफाक में प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, ये तमाम फैसले वो करते हैं। ठीक है, आइन कानून के मुताबिक इनको इख्तियार हासिल है और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन भी यही है। यहाँ पर हालत ये है कि 44 या 45 सूबाई महकमे हैं, जिनमें 18 टोटल मिनिस्टर हैं। कोई 18 के करीब वजारतें या उनका कलमदान चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के पास है। 5 से 6 वजारतें जो अहम वजारतें हैं, उनका कलमदान मरीम औरंगज़ेब साहबा के पास है। 1-2 का जो है उज़्मा बुखारी साहबा के पास है। एक आध एडवाइज़र भी खातून है। यानी ऐसे महसूस होता है कि वो जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो बेचारे रबड़ स्टैंप हैं। ये बात जेन्युइन है। और 3-4 ख़वातीन की हुकूमत है, और हुकूमत की इमेज बिल्डिंग हो, इनकी परफॉर्मेंस हो, और इनके और बाकी जो गवर्नेंस के मामलात है उसके इश्तिहारबाजी में या उसकी तशहीर पर जो पिछला माली साल गुजरा है, 7 अरब रुपया लगा है ये टिकटॉक पे। 7 अरब रुपया सरकार के ख़जाने से लगा। माजी में ये जब हुकूमतें थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, या परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी, ये सालाना 1 अरब से ऊपर नहीं जाती थी एडवर्टीज़मेंट। अब इसमें डिजिटल मीडिया भी है, प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है। एक तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के पास जो है ये 18 से 20 वजारतों का कलमदान है। दूसरा, हमें ज़राए ने यह बताया कि जब कैबिनेट मीटिंग होती है उससे पहले तमाम काबीना के अरकान को बाकायदा कन्वे कर दिया जाता है कि सीएम का विजन और डिसीजन ये है, आपने हाँ में हाँ मिलानी है। 2 या 3 मिनिस्टर ऐसे हैं जो क्रिटिकल वहाँ गुफ्तगू करते हैं या तनकीद करते हैं या प्रोडक्टिव इनपुट देते हैं, बाकी वो जो है सर तस्लीम खम किए होते हैं। और इसके अलावा आपको और भी बता दूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव शुरू किए हैं। डेफिनेटली ये शुरू किए हैं, 2-3 अच्छे इनिशिएटिव भी हैं। उसमें एक तो ये है, ये इंक्रोचमेंट के हवाले से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, वो छुड़वाई जा रही है, उसमें इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। सफाई सुथराई के हवाले से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अब एक पीरा के नाम से अथॉरिटी बनाई गई है जिसको डेडिकेट किया गया कि 4 चीज़ें उसने करनी है। प्राइस कंट्रोल करना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, सफाई सुथराई का भी देखना है, इंक्रोचमेंट के हवाले से उन्होंने देखना है। वो कल परसों उसकी लॉन्चिंग हो गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ये बहादुर लोग हैं मेरे। और दूसरी तरफ पुलिस को इन्होंने बड़ा फ्री हैंड दे दिया। CCD वहाँ बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, और ये अप्रैल में बना। पुलिस ऑर्डर में इसमें तरमीम करके बनाया गया। उसको चट्ठा साहब एक हैं एडिशनल IG, उनको उनका सरबराह लगाया गया, तो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब। उन्होंने आज के दिन तक 550 क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल को पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया। उसकी वजह से क्राइम रेट भी कम हुआ, ये बात मानने वाली है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, मुबैना तौर पर इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि ये प्रोसिक्यूशन और अदालती सिस्टम पर अदम एतमाद है। यानी वो डिलीवर नहीं कर पा, पुलिस ही मदई हो और पुलिस ही एग्जीक्यूट कर दे। ये कहाँ का कानून है, ये दुनिया में नहीं होता। ये बड़ा एक्सट्रीम किस्म का स्टेप है। फिर आ जाते हैं कि हर अदारे का नाम या मरीम नवाज शरीफ साहबा के नाम पर रख दिया जाता है या नवाज शरीफ साहब के नाम पर रख दिया जाता है। इस वक्त 2705 अदारे हैं, ख़ास तौर पे महकमा हेल्थ के, महकमा तालीम के, महकमा सेहत के, इवन के पुल और पार्क्स वगैरह और सड़कें, इनके नाम जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के नाम से मंसूब हैं या मरीम नवाज शरीफ साहबा के नाम। 2705 ये कैलकुलेटर आपको मैं बता रहा हूँ। ये मैंने ब्रेक की थी खबर, और ये बड़ी सोशल मीडिया पे भी बड़ी चली थी, और ये इनकी बजट बुक में भी लिखा हुआ है। यानी मैंने डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ। तो जो फैसले हैं वो इनपुट जो है वो नहीं ली जाती,
اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جمہوری طریقے سے فیصلے نہیں ہوتے. کیبنٹ میں بھی ایک دو لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے, باقی بیچارے جو ہیں وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, لیکن ان کو اپنے پرکس اینڈ پریویلیج جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں. جھنڈے والی گاڑی وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رولز آف بزنس میں صوبائی وزیر کو اتھرائز نہیں ہے کہ وہ اپنا کیمپ آفس بنائے. یہاں جتنے بھی صوبائی وزراء ہیں ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ نیو منسٹر بلاک میں پورا ایک سویٹ دیا ہوا ہے جس میں آفس ہے, اس کے بعد ریٹائرنگ روم ہے, اسٹاف روم ہے, واش روم ہے, کانفرنس روم ہے, ساتھ اسٹاف لگاتا ہے SNGAD کا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے محکموں میں غیر قانونی طور پر اپنے کیمپ آفیسز بنائے ہوئے ہیں, جو بیڈ گورننس ہے. دس از ناٹ گڈ گورننس. اب آ جاتے ہیں فنڈس کی طرف. پچھلے سال جو بجٹ پیش ہوا اور جو پاس ہو گیا پچھلا 24-25 کا, اس میں 550 ارب کا ضمنی بجٹ پاس ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے نو گورننس. ضمنی بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیڈ بجٹنگ کر رہے ہیں, بیڈ فائنینشیل ڈسپلن ہے, آپ کے پاس ویژن نہیں ہے, آپ منصوبہ بندی نہیں کر پا رہے, آپ فورس ہی نہیں کر پا رہے. ضمنی بجٹ ہوتا ہے ناگہانی صورتحال کو میٹ کرنے کے لیے. سیلاب آ گیا, آگ کہیں پہ لگ گئی, کوئی ارتھ کویک آ گیا, زلزلہ آ گیا, یا خدا نہ خاصہ کو بڑا حادثہ ہو گیا, تو پھر ضمنی بجٹ دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ضمنی بجٹ جو ہے 550 ارب روپے کا ضمنی بجٹ, جس میں 46 ارب روپیہ پولیس لے گئی, اڑا کے لے گئی. اب اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو سب سے تگڑی بیوروکریٹک جو مہا کلاکار ٹیم ہے, جو اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں, سیاسی اشرافیہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتی ہے, ان کا ویژن یہ ہے کہ وہ پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے, وہ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے, وہ ڈیمانڈ اورینٹیڈ منصوبے نہیں بنا سکیں, اور وہ فورس ہی نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے کیا کیا منصوبے بنائیں جس سے عوام کی ویلفیئر ہو. یہ اور ایک اور بڑا کلچر ہے, وہ بھی گورننس کے ضمن میں آتا ہے. IG پنجاب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور, وہ ٹک ٹاکر IG ہیں, وہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے کے نام پر ہر چوتھے دن اربوں روپے کے فنڈ لے لیتے ہیں. 8.5 ارب روپے کی 2400 گاڑیاں نئی انہوں نے خریدی ہیں 1.5-2 سال میں, نقوی صاحب اور ان کے دور میں. اور 1 ارب روپیہ کل انہوں نے اپروو کیا ہے کہ جی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ہم نے آپریشن کرنا ہے. کچے کے ڈاکوؤں میں کرائم کا ایشو نہیں ہے, وہاں پر پولیٹیکل اکانومی ہے. جب بھی گندم آتی ہے کچے کے ڈاکو سامنے آ جاتے ہیں, کیونکہ لاکھوں ایکڑ زمین جو ڈیلٹا کی ہے وہاں پر وہ گندم بیچتے ہیں جو اربوں روپے کی ہوتی ہے. وہ پولیس اٹھاتی ہے, وہاں سے سیلی انتظامیہ اٹھاتی ہے, وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کچے کے ڈاکوؤں کو ہینڈل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, CCD بھی بنا دیا گیا. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. کمیشن کی جو آپ نے بات کی, یہاں آرگنائزڈ کمیشن نہیں ہے معذرت کے ساتھ, نہ محکمہ خزانہ میں کوئی اس طرح کا ہے, نہ منصوبہ بندی و ترقیاتی بورڈ جہاں سے پیسے ریلیز ہوتے ہیں. CNW میں بھی فیلڈ جو آفیسرز ہیں, ایکشن ہے, SC ہے, چیف ہے, وہاں پہ کمیشن کا معاملہ ہے. ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں بھی 1-1.5% کا ہوتا ہے اپروول دینے والا. جو آپ کہیں نا کہ آرگنائز قسم کے, وہ نہیں ہے. لیکن ایک کام بڑا عجیب ہے, ماضی میں ہوتا تھا ٹھیکیداروں سے پیسے لیے جاتے تھے. یہ پچھلے جب شہباز شریف صاحب کی مبینہ طور پر حکومت آئی تو اس وقت ہر پروجیکٹ کو اس کے والیوم کو بڑھا کر اس کو کنسیو کیا جاتا ہے, اور پھر کہا جاتا ہے بارگیننگ کر کے جی ہم نے اس کا 25% بچا لیا, کٹ لگا لیا. حالانکہ پیپرا رول میں بارگیننگ کی کہیں پروویژن ہے ہی نہیں, وہاں کمپیٹیٹو پروسیس ہے. اس کا حل ابھی انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اب آن لائن جو ہے ٹینڈرنگ ہو رہی ہے. اس میں ایک تو وہ جو کلب کر کے ٹھیکیدار کسی کو پیسے دے کے پیسے لے لیتے تھے ٹھیکہ, وہ تھوڑا سا اس کو انہوں نے تھوڑا سا روکا ہے, یعنی کہ اس پہ کافی آیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آرگنائزڈ اس طرح کا کمیشن مافیا نہیں ہے. AG آفس اپنا لیتا ہے 1-1.5% جو بھی لیتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اینٹی کرپشن بڑی متحرک ہے, کیونکہ سہیل ظفر چٹھا صاحب DG اینٹی کرپشن بھی ہیں. اینٹی کرپشن جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, لیکن خانچے لگ رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مثلا کچھ آپ کو میں پروجیکٹ بتا دیتا ہوں. مثلا لیپ ٹاپ پنجاب حکومت دے رہی ہے, یہ 12 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. یہ لیپ ٹاپ ایسی اشرافیہ سے خریدا جا رہا ہے جو لیپ ٹاپ نہیں بناتے. ٹھیک ہے, آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. پنجاب حکومت 500 الیکٹرک بسیں لا رہی ہے جو 46 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اس کا ٹینڈر ہو گیا تھا, انٹرنیشنل کمپنیز نے پارٹیسپیٹ کیا, لیکن اس کو سکریپ کر کے ایسے لوگوں کو دے دیا گیا جنہوں نے کبھی بسیں نہیں بنائی, اسلحہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح 10 آپ کو پتہ ہے لاکھ ایکڑ زمین گرین انیشیٹو کمپنی کو دی ہے, 100 ارب روپیہ اس کو انہوں نے قرض دیا ہے, وہ بھی انٹرسٹ فری دیا ہے. اب وہ گرین ریولیوشن کے لیے کام کر رہے ہیں.
یعنی اس طرح کے معاملات ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. جب ان کو اور گاڑیاں خریدنے پہ بڑی لگی ہوئی ہے. انوائرمنٹ میں گاڑیاں سینکڑوں خرید لی ہیں, پیرا کے لیے گاڑیاں خرید لی ہیں, پولیس کے لیے گاڑیاں خرید لی ہیں, سیکرٹریز کے لیے گاڑیاں خرید لی ہیں, اس کے علاوہ ڈی سی کے لیے گاڑیاں خرید لی ہیں, کمشنر کے لیے, ایڈیشنل کمشنر کے لیے, اے سی کے لیے ایون گاڑیاں 4x4 گاڑیاں خرید لی ہیں, جس نے چیک کرنا ہے لہسن کا بھاؤ کیا ہے, پیاز کا بھاؤ کیا ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. تو یہ 3 لوگ چلا رہے ہیں حکومت, اور نواز شریف صاحب کی ان کو سرپرستی حاصل ہے. اور میڈم جو ہیں یہ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتی, نہ کرٹیسزم سیاسی اشرافیہ کی سننا پسند کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں خطاب کیا تو اپوزیشن نے شور شرابہ کیا, حالانکہ حکومتی لوگوں نے بھی اتنا ہی شور شرابہ کیا, لیکن اپوزیشن کے وہ اراکین 26 اراکین کو معطل کر دیا گیا. اب وہ بیچارے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کبھی سڑکوں پہ اسمبلی لگا لیتے ہیں, کبھی کچھ. وہ اس طرح کا جمہوری کلچر نہیں ہے. شاید مبینہ طور پر فارم 47 کی حکومت ہے. اچھا, وہ جس طرح حقانی صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, تو ان کی جو بیٹی ہیں وہ مطلب نہ سنتی ہیں نہ سمجھتی ہیں. نہیں, وہ تو بالکل نہیں لیتی, ان پٹ نہیں لیتی. وہ اپنا ویژن ساتھ لے کر آتی ہیں, اور بیوروکریٹس کا ہمیشہ سے یہی سٹائل رہا ہے کہ وہ اپنے باس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں, جو باس کو اچھی لگے, جو اس کے کانوں کو بھائے. یعنی کرٹیسزم کرنا تو دور کی بات, وہ اپنا نوٹ بھی نہیں لکھتے, اختلافی نوٹ بھی نہیں لکھتے. کچھ پروجیکٹ میں پرسوں ترسوں میں نے کام کیا کہ یہ DGPR ہے, ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن, اس کی بلڈنگ 4 منزلہ بلڈنگ ہے, یہ 80 میں بنی تھی. اس کی رینوویشن کا 6 ماہ پہلے جو ہے اس کا کروایا گیا فزیکل انسپیکشن کے فٹ فار یوز ہے, اس کی رینوویشن کروا لیں. لیکن ان کی منسٹر اور سینئر منسٹر بزید تھی کہ ہم نے اس کو گرا کر وہاں 4 ارب 98 کروڑ روپے کی لاگت سے ملٹی سٹوری ٹاور بنانا ہے. اس کی اپروول لے لی انہوں نے, ٹھیک ہے. اور بیوروکریٹس میں نبیل اوان صاحب, بریسٹر نبیل اوان چیئرمین PND تھے, بجٹ کے 2 دن بعد ان کو فارغ کر دیا گیا. میں نے بجٹ سے پہلے سٹوری دی تھی. وہ بھی کچھ پروجیکٹ کی انہوں نے مخالفت کی تھی. نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل بن رہا ہے 950 بیڈ کا, انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ 60-70 ارب روپیہ اس کی کنسٹرکشن پہ, اور آپریٹنگ ایکسپینڈیچر سالانہ جو ہے وہ 75 ارب روپے آنے. یہ افورڈیبل نہیں ہے. ایون کہ عمران خان کا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, وہ بھی 300-350 بیڈ پہ ہے, اور 20 سال میں جا کے گیا ہے. تو وہ چیریٹی اور انٹرنیشنل ڈونر اس پہ آتے ہیں. تو انہوں نے مخالفت کی, انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب 20 ارب روپیہ تھا آؤٹ اسٹینڈنگ دوائیوں کے, جو نقوی صاحب کے دور کے چلے آ رہے تھے. بزدار صاحب جب گئے تھے تو یہ 99 کروڑ روپیہ تھا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز دوائیاں پرچیز کرنے کے, یہ 20 ارب پہ چلے گئے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے مبینہ طور پر وہ ٹیچنگ ہاسپٹل کے دورے شروع کر دیے, شکایات آ گئی, ایک ماحول بنایا گیا, وہ 20 ارب پیمنٹ ہو گئی. اب دوائی 1 نمبر ملتی ہے سرکاری اسپتالوں میں. نہیں, دوائی دیکھیں, دوائی جو پرچیز ہوتی وہ تو ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جو پرچیز ہی نہ, اچھا اس کا آڈٹ نہیں کروایا گیا کہ یہ 20 ارب کیوں پینڈنگ لائبلٹی بنی, کون ذمہ دار ہے, اس کو فکس کیا جانا تھا. 20 ارب بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اب جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں DHQ اور THQ, ان کا 4.5 ارب ہے, ان کے دورے شروع کر دیے. ڈاکٹروں کو موقع پہ ہتھ کڑیاں لگوانے شروع کر دی ہیں سیاسی مفادات کے لیے, عوام میں بلے بلے کرنے کے لیے. حالانکہ ڈاکٹر بڑا ایک نوبل پروفیشن ہے. دیکھیں, کوئی بھی سرکاری افسر اگر غلط کام, کرپشن کرتا ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے, خانچہ لگاتا ہے, یا کوئی کسی قسم کی پلفریج کرتا ہے, چوری کرتا ہے, تو ایک پیڈا ایکٹ موجود ہے, اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے خلاف کس طرح پروسیڈ کرنا ہے, لیکن اس کو فالو نہیں کیا جاتا. موقع پہ سزا دینے کا کلچر. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو یہ فیصل آباد گئے, شیر علی صاحب ان کے عزیز ہیں وہاں پہ, انہوں نے ایک SC کی کمپلینٹ کر دی, تو نواز شریف نے وہاں پر موقع پر اس کو ہتھ کڑی لگوا دی. ہتھ کڑی لگانے والا جو اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ کام اچھا نہیں ہے, پبلک پریزنس میں اس طرح کا کام ہے, یہ ڈسگریس کرنا ہے. ہاں, ہم اس کے خلاف پروسیڈ کرتے ہیں, اس کو آپ اوورسٹی کریں, ہم پروسیڈ کریں گے. یہ اس طرح کے کام کرنے سے دیکھیں اب گورننس بہتر نہیں ہوگی. مطلب کم و بیش سیم صورتحال ہے وہاں. نہیں, ہم سیم تو نہیں کہہ سکتے, کام یہاں ہو رہے ہیں, مطلب آن گراؤنڈ پرفارمنس ہے. دیکھیں, یہ کسانوں سے اگر گندم نہیں خریدی, کسانوں کا ستیہ ناش ہو گیا, لیکن ان کو ٹریکٹر سکیم دے دی, ان کو لون دے دیا, ان کو بیج خریدنے کے لیے پیسے دے دیے, ان کو سولر سسٹم لگانے کے پیسے دے دیے, ان کو سٹرس کے لیے پیسے دے دیے. یعنی اس طرح کا کام چل رہا ہے اور گورننس نظر آتی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ زیادہ واٹس ایپ پہ نظر آتی ہے, پریکٹیکلی کام آتی ہے.
اچھا، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ریٹ کیا ہے؟ ٹیچر کا ریٹ کیا ہے؟ اسسٹنٹ کمشنر کا، ڈی ایس پی کا، انسپیکٹر کا، انجینئر کا کوئی مقرری کرانا چاہے تو ریٹ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی ایجنٹ ہوتے ہوں گے لازمی؟ نہیں سمرو صاحب، یہ امپریشن غلط ہے. پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہاں پہ غریب آدمی ہو یا امیر آدمی ہو، اس کے بچے کو میرٹ پہ نوکری ملتی ہے. 100%. مجھے 100% کنفرم. میں ایک مثال دیتا ہوں. سابقہ جو چیئرمین تھے، نام میں نہیں لیتا، اچھا نہیں لگا، ان کی بیٹی، اس نے پی ایم ایس کا امتحان دیا، انٹرویو میں 3 نمبروں سے فیل ہو گئی، سٹنگ چیئرمین کی. کیوں؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے. صحیح. ایک ہی ادارہ ہے جہاں پہ اب تو کلرک کی ریکروٹمنٹ بھی وہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ گریڈ 11 میں چلا گیا. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جتنی بھی نوکریاں ہیں وہ 100% میرٹ پہ ہیں. ہاں، اس کے علاوہ جو پروجیکٹوں میں نوکریاں دی جاتی ہیں، اڈہاک پہ نوکری دی جاتی ہے، کوئی الاؤنس دینا ہے، یہ حکومت کا پروگیٹو ہے، اس میں لگتے ہیں بلو آئیڈ کو پسند ناپسند کی پالیسی کو دیکھا جاتا ہے. اچھی پرائز پوسٹنگ میں دیکھا جاتا ہے، جتنا کوئی رائٹ پہ ہے اس کو اتنی اچھی پرائز پوسٹنگ ملتی ہے. بزدار دور میں پوسٹنگ میں پیسے ملوث تھے، اب پیسے ملوث نہیں ہے، کوئی اور چیز شاید ملوث ہو. اچھا، میں سندھ سے آیا ہوں سر، اور ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ ملک میں جب بھی نواز لیگ کی حکومت آتی ہے تو وہ ایسے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سینٹرل پنجاب کی بلکہ پنجاب کی حکومت ہے اور پنجاب کی کوئی کانگریس پارٹی آ گئی ہے. بلکہ ہمارے ہاں سندھ میں تو کہتے ہیں پنجاب کی شاونسٹ پارٹی آ گئی ہے، جس کو سندھ کا، بلوچستان کا، کے پی کے کا اور ایون جو سرائیکی بیلٹ ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا رویہ کیوں ہے کہ وہ صرف فوکس پنجاب ہے، وہ پاکستان لیول پہ یا مرکزی لیول پہ سوچتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ، ایک تو پاکستان مسلم لیگ نواز پہ جو الزام ہے کہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ ہے جی ٹی روڈ کی پارٹی، کیونکہ باقی جگہ ان کی پریزنس اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. جتنی بڑی پارٹی ہے، یہ جتنی پرانی پارٹی ہے وہاں پہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل ملا کے کر لیتے ہیں. دوسرا یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں، پہلے انہوں نے صرف لاہور کو فوکس کیا ہوا تھا، اب لاہور کے علاوہ کچھ دیگر شہروں کو بھی فوکس کیا ہوا ہے. لیکن یہ المیہ ہے. بزدار صاحب جب گورنمنٹ میں تھے پنجاب میں، تو پنجاب کی لاہور کی سب سے جو خوبصورت سڑک ہے وہ جے روڈ ہے، جو سگنل فری ہے. سروسز ہاسپٹل اور کارڈیالوجی ہاسپٹل کے سامنے جے روڈ پر بہت بڑا گڑھا پڑ گیا تھا، اور وہ 1 ماہ جو ہے اس کو پر نہیں کیا گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ نہیں جی دیکھیں ہم اپنی محرومیاں نکال رہے ہیں. دیکھیں محرومیاں نہیں نکلتی. یہ جو ڈرامے بازی کی ہے نا، ساؤتھ پنجاب میں سیکریٹریٹ بنا ہے، یہ بزدار صاحب بنا گئے، 8 ارب روپیہ لگا ہے اس کی کنسٹرکشن پہ. تو ابھی بھی فیصلے لاہور سے ہی ہو رہے ہیں. تمام ایڈیشنل چارج سیکریٹری ساؤتھ پنجاب کے مین سیکریٹریز کے پاس ہیں. وہاں ایک ڈرامے بازی سی کی ہے، پہلے کہا تھا 1 سے 16 تک کی ٹرانسفر پوسٹنگ وہاں ہوگی، اتنے کروڑ روپے کا ترقیاتی کام وہاں پہ اپروو ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے پولیٹیکل سٹنٹ تھے. بزدار صاحب نے بھی کھیلے، شاہ محمود قریشی بھی اس میں انوالو تھے، پیپلز پارٹی بھی انوالو تھی، نون لیگ نے بھی پہلے مخالفت تھی، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نون لیگ جو ہے یہ لاہور کو اپنا قلعہ سمجھتی ہے، لیکن یہ لاسٹ جو الیکشن ہوئے نا 2024 کے، اس میں نون لیگ کو انہوں نے لاہوریوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا. وہ تو مبینہ طور پر فارم 45-47 والے معاملات آ گئے اور گورنمنٹ بن گئی. لیکن یہ تاثر میرا خیال کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ ہمیشہ فوکس کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے اضلاع جو ہیں، اور ان میں کام بھی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ کام نہیں ہوتا. مطلب سڑکیں اچھی بنی ہوئی ہیں، کارپیٹڈ روڈ ہیں، جو انٹرسٹی کارپیٹڈ روڈ ہیں. لاہور میں صفائی ستھرائی کا اچھا انتظام ہے، پانی بارش کا یہاں بھی کھڑا ہوا ہے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں، سول سیکریٹریٹ پنجاب میں 1 ارب 80 کروڑ روپے کی رینوویشن ہوئی ہے، بلڈنگ کی ریویمپنگ ہوئی ہے. بارش والے دن وہاں پر 6 گھنٹے پانی نہیں نکل سکا، دفتروں میں گھس گیا. چیف منسٹر جو سیکریٹریٹ 8 خلاف وہاں 4 بجے تک پانی کھڑا تھا، میں خود آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر بارش کا پانی رکتا ہے لیکن نکل جاتا ہے، ڈرین ہو جاتا ہے اس میں. لیکن ان کی کوتاہی یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ یا پنجاب کی حکومت نے رین ڈرین جو ہے وہ نہیں بنائے. ہونا تو یہ رین کا پانی جو ہے سویٹ واٹر اس کو کہتے ہیں، یہ گندے پانی میں شامل ہو کے وہ جو گٹر کا پانی ہے، کیمیکل زدہ پانی ہے، زہر آلودہ پانی، اس میں بہہ کر یہ راوی میں چلا جاتا ہے. ایک بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ لاہور میں نہیں ہے. روزانہ ہزاروں گیلن پانی پلوٹڈ جو ہے وہ راوی میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے میری ٹائم لائف جو ہے، یعنی مینڈک بھی مر گیا وہاں پہ.
مینڈک بھی نہیں نظر آتا. مچھلیاں تو دور کی بات ہیں, یا وہ پرندے چرند پرند دور کی بات ہے, یا جو سب سے سخت جو جانور مینڈک تو سب سے سخت وہ بھی مر چکے ہیں. تو اس میں نیگلیجنس ہے, لیکن کچھ میں کام اچھا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, مریم نواز شریف صاحبہ کے نام پہ نجکاری کی جا رہی ہے تمام BHUs کی, RIC کی, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. نام دیکھیں قومی ہیروز کے جو پالیسی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ قومی ہیرو ہو. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں اس کا کوئی کردار ہو. دوسری بات یہ ہے اس نے کوئی بہت بڑے لیول پر ویلفیئر کا کام کیا جس پہ عوام کی زندگیوں میں تبدیلی آ چکی ہو, پھر اس کے نام پہ منسوب کیا جاتا ہے کسی ادارے کو, کسی ہاسپٹل کو, کسی سڑک کو, کسی گلی کو. لیکن یہ کلچر بڑا معذرت کا ساتھ نکلا ہے. بزدار صاحب نے اپنے والد کے نام پہ فتح محمد بزدار رکھ لیا تھا, لیکن اس نے ایک کام سیاںہ کیا تھا, اس نے اسمبلی سے پرپوزل کروا کے وہاں سے منظوری لی. یہ کیبنٹ میں بیٹھ کے خود ہی کر لیتے ہیں, اور کوئی اس پہ نہیں بولتا کہ ہاں میڈم کیا بات ہے, آپ کے نام سے ہوگا تو آپ کی امیج بلڈنگ ہوگی, عوام کو پتہ چلے گا کہ سب دی ماں آ گئی ہے اور سب نو ڈیلیور کر رہی ہے. اس طرح کا کلچر ہے, لیکن ان کو ابھی نا ریفارم ہونا چاہیے. پولیٹیکل اشرافیہ جو ہے اس کو وقت کے ساتھ کھیلنا چاہیے, وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبہ جات بننے بھی چاہیے, ایگزیکیوٹ بھی ہونے چاہیے, یہ ڈیمانڈ ہے. اور یہ سڑکیں وڑکیں جو ہوتی ہیں نا جی امداد سمرو صاحب, یہ وقت کے ساتھ بن جاتی ہیں. ادارے اسٹیبلش کرنا سب سے بڑی بات ہے جو ڈیلیور کریں, لیکن ادارے یہاں بھی کام اس طرح نہیں کر رہے. جو CM صاحبہ کی ول ہوتی ہے وہی دیکھتے ہیں وہ ادارے. پہلے بزدار کو دیکھتے تھے, پہلے چوری پرویز لائی کو دیکھتے تھے, شہباز شریف کو دیکھتے تھے, اب اس کو دیکھتے ہیں. لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی جاتی, اور اس کی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے عوام کی زندگیوں میں بہتر تبدیلی نہیں آ رہی. شکریہ انور سمرو صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. جس طرح پنجاب لاہور سے تعلق رکھنے والے انور سمرا صاحب کی باتیں آپ نے سنی کہ یہاں پہ بھی کم و بیش وہی شہنشاہت والا ماحول ہے, لیکن گراؤنڈ پر پریکٹیکلی تبدیلی بھی ہے, کام بھی ہے, پرفارمنس بھی ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ترقیاتی اسکیموں میں رشوت کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے, اور پبلک سروس کمیشن, پنجاب پبلک سروس کمیشن 100% میرٹ پہ کام کرتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ میں بھی کم سے کم پنجاب جتنی تبدیلی آئے, اور جلدی ملتے ہیں اسی طرح کے کسی اور ٹاپک پہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.